बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी थी। जब भी आपने बेनामी का दावा दायर करना है तो बतौर प्लेंटिफ आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार करना है कि डिफेंडेंट के पास कोई माकूल ज़रिया आमदन नहीं था कि वो जो जायदाद मुतदव्या है उसको ख़रीद सकता, और ना ही कोई उस प्रॉपर्टी की पेमेंट का कोई हिसाब उसके पास है, या कोई और भी प्ली ली जा सकती है। मसलन वो डिपेंडेंट था, वो नाबालिग था, और आपको पता है कि इस हवाले से डेक्लेरेटरी सूट ही फाइल किया जाता है, और इस जायदाद की जो ट्रांजैक्शन है उसको बेनामी ज़ाहिर किया जाता है, और वापसी कब्ज़ा के बारे में भी आपने जो दावा में दादरसी लेनी है वो डेक्लेरेटरी सूट के अंदर ही लेंगे। इस हवाले से अगर आप एक जजमेंट देखना चाहें तो 1994 SCMR पेज 1449 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिद अपने नाबालिग बच्चों के नाम पे जायदाद ख़रीदता है और अपना सरमाया डिस्पोज ऑफ करता है। चूँकि नाबालिग बच्चों के पास तो कोई ज़रिया आमदन नहीं था, तो ऐसे तमाम वाक़यात में जब आप बतौर प्लेंटिफ आते हैं तो उसमें आपने वाज़े करना है कि ये जो बच्चा है ये डिपेंडेंट था, और किस तरह से मैं एक बेनामी मालिक के तौर पे मैंने किस मोटिव के तहत इसके नाम पे ये प्रॉपर्टी लगाई, या किस खौफ से इनकम टैक्स से बचने के लिए, या कोई और भी मामला। तो इस बात की इंटरप्रिटेशन 2009 SCMR पेज 124 और 2009 PSC पेज 121 में आपको मिलेगी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खामद अपनी बीवी के नाम पे बेनामी जायदाद ख़रीदता है। बीवी के पास तो कोई ज़रिया आमदन नहीं होता, अगर होता भी है तो कम ऐसा मामला होता है। तो जब आप बीवी के ख़िलाफ़ बतौर बेनामी ट्रांजैक्शन का दावा फाइल करते हैं तो उसमें आपने उस बीवी के जो माशी हालात हैं, जो सरकमस्टांसेस हैं, वो तमाम लिखने हैं अर्जी दावा में। और क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा मदई के ऊपर होता है, वो अपने आप को असल मालिक उसने साबित करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है कि उसने साबित करना है बेनामी के दावे को। इस बात की इंटरप्रिटेशन NLR 2002 सिविल डाइजेस्ट पेज 612 में और 2006 YLR पेज 752 में और 2005 SCMR पेज 577 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब जो बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करने के लिए पहली बात तो यह है कि ये दूसरे शख्स के नाम पे ख़रीदी गई है, रकम जो है वो असल मालिक ने अदा की है, और जो उस जायदाद को फ़रोख्त करने वाला सेलर था उसको जो रकम दी गई है उस प्रॉपर्टी की वो प्लेंटिफ ने ही दी है, और जो भी लेन देन हुआ है वो प्लेंटिफ और उसके दरमियान हुआ है। और ये बात जहन में रखिएगा कि बड़ा टेक्निकल सा मामला है, इसको बड़े ध्यान के साथ आपने साबित करना है, और असल डॉक्यूमेंटेशन उस प्रॉपर्टी की और उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा आपने बतौर प्लेंटिफ अपना साबित करना है। अगर डिफेंडेंट ये साबित कर जाता है दावे में, या आपका मौक़िफ़ ढीला हो जाता है कि डिफेंडेंट के पास ही ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन थे या कब्ज़ा प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंडेंट के पास है, तो फिर आप बेनामी के दावे को साबित नहीं कर सकते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2005 YLR पेज 2213 में और PLD 2004 कराची हाई कोर्ट पेज 17 में और NLR 2008 SCJ पेज 588 में इस बात को
انٹرپریٹ کیا گیا تھا. Basically, source of income, intention to purchase the property as benami, original possession of property and original documents of title are ingredients of benami, اور اس طرح سے burden of proof always on the plaintiff اس نے ثابت کرنا ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2017 MLD پیج 1539 ڈی میں کی گئی تھی. اس میں یہ ہے کہ بینامی ٹرانزیکشن کو ثابت کرنے کے لیے خریدار اور اوسٹینسیبل آنر کے درمیان رقم ادا کرنے کے جو معاہدہ ہے اس کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ اصل جو معاہدہ تھا وہ تو اصل مالک کے ساتھ تھا اور اصل مالک ہی اس پراپرٹی کا بینیفیشری ہے، اصل مالک ہی اس کا خریدار تھا. تو اس بات کے لیے آپ 2017 YLR پیج 224 نمبر پیج ہے، اس میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ آج کل جو اعلیٰ عدلیہ کی سٹیشنز ہیں، مختلف حوالہ جات ہیں، اس میں بینامی ٹرانزیکشن کین بی پرووڈ ان absence of the motive and reason to buy such property as بینامی. یعنی اگر ثابت نہیں بھی ہوتا کوئی موٹیو یا پروف تو پھر بھی انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ پراپرٹی کا پیسہ پلینٹف نے دیا ہے اور ڈیفینڈنٹ نے نہیں دیا ہے. ایسے صورتحال میں اصل مالک جو ہے وہ تو مدعی ہی ہوگا. اس حوالے سے 2016 CLC پیج 1284 میں اور 2016 YLR پیج 75 اور 2015 CLC پیج 1667 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی. جہاں تک لمیٹیشن کا تعلق ہے تو بینامی ٹرانزیکشن کا دعویٰ دائر کرنے کی جو لمیٹیشن ہے وہ 6 ایئر ہے، کیونکہ کاز آف ایکشن جب اکرو ہوتی ہے اس سے 6 سال کے اندر اندر آپ ڈیکلریٹری سوٹ فائل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے PLD 2012 لاہور ہائی کورٹ پیج 141 ہے اور PLD 1984 کراچی ہائی کورٹ پیج 94 ہے. اور بعض ایسے صورتحال بھی ہوتی ہے جب قبضے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ پوزیشن بھی آپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بے دخل کر دیا گیا ہوتا ہے آپ کے قبضے میں مداخلت کر کے، تو بعض معاملات میں 12 سال تک بھی اس کی لمیٹیشن چلی جاتی ہے. اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک ججمنٹ نوٹ کر لیجئے گا، بڑا ٹیکنیکل سا، اور لمیٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ دیٹ از دا مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ، اور یہ ہمیشہ شہادت طلب معاملہ ہوتا ہے. اس پہ ڈھاکہ ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو بعد میں آنے والے تمام فیصلہ جات میں ہولڈ کیا گیا اس کو، اور اس پہ اسی کو بنیاد بنا کے آگے فیصلہ جات کیے گئے. PLD 1957 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 575 اور 2002 ILR پیج 1311 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر سکنی پراپرٹی ہے تو کوئی یوٹیلیٹی بلز وغیرہ جس پارٹی کے نام پہ ہوتے ہیں، اٹ مین کہ بجلی کا میٹر ہے، سوئی گیس کا میٹر ہے، اگر وہ مدعی یا ڈیفینڈنٹ کے نام ہوتا ہے تو متعلقہ فریق کا جو موقف ہوتا ہے اس کو کچھ حد تک سٹرونگ کر دیتا ہے. اس وجہ سے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پہ آپ نے لگانے ہیں. اگر آپ پلینٹف ہیں تو آپ کا موقف، اور اگر ڈیفینڈنٹ ہیں تو ڈیفینڈنٹ کا موقف جو ہوگا اس کو تائید میں یہ اچھا موقف، سٹرونگ موقف بن جائے گا. اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2008 SCMR پیج 143 میں کی گئی تھی. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر کسی ایک کے پاس یوٹیلیٹی بلز کسی کے نام پہ ہونا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا ہوتا ہے. لیکن اگر علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہوں اور جس پارٹی علیحدہ علیحدہ حصے پہ قابض ہیں
بے نامی کا دعویٰ چل رہا ہے تو جو یوٹیلیٹی بلز کس کے نام پہ ہیں اس بندے کے موقف کو تقویت دے دیں گے۔ اس حوالے سے مشترکہ خاندان میں اگر ایسا سسٹم ہے، کمبائنڈ جوائنٹ فیملی سسٹم پنجاب میں سندھ میں ہوتا ہے، تو اگر ایسی پراپرٹی کا بے نامی کا معاملہ آ جاتا ہے تو ایسا یوٹیلیٹی بلز کا کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 2005 ILR پیج 364 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اصل میں بات ایسی آ جاتی ہے کہ بے نامی ٹرانزیکشن بعض اوقات پرزمپشن کریٹ کر دیتی ہے۔ مثلا ایک نابالغ بچے کے نام پہ والد نے پراپرٹی خریدی ہے، ایک بیوی ہے جس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اس کے نام پہ اس کے والد نے اگر پراپرٹی خریدی اس کے خاوند نے اگر پراپرٹی خریدی ہے تو یہ بے نامی کی پریزمپشن پریویل کر جائے گی لا کے اوپر، کہ واقعی پرزیوم کر لیا جائے گا کہ یہ بے نامی ٹرانزیکشن ہی تھی۔ اس حوالے سے 2002 CLC پیج 1537 اور 1993 CLC پیج 605 میں اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بطور پلینٹف جب آپ بے نامی ٹرانزیکشن کا ڈیکلیریٹی سوٹ میں جاتے ہیں اور یا ڈیکلیریٹی سوٹ کے ساتھ ساتھ پوزیشن میں جاتے ہیں تو ذرائع آمدن آپ نے جو ثابت کرنے ہیں وہ مینڈیٹری ہیں، اور اگر آپ وہ ثابت نہیں کرتے تو دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ 2001 CMR پیج 1443 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن دی گئی تھی۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بے نامی ٹرانزیکشن کی گئی ہوتی ہے اور آگے سے کوئی دستاویز تیار کروا دی جاتی ہے۔ مثلا کسی کے نام پہ پراپرٹی خریدی ہے، اب بے نامی دار جو ہے وہ آگے سے کسی کے نام پہ گفٹ کر دیتا ہے یا کسی کے نام پہ پے کر دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بے نامی ٹرانزیکشن کے بنا پر اگر آپ نے دعویٰ کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کا منسوخی دستاویزات کا کرنا ہے تو وہ آپ اس میں بھی ثابت اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو دستاویز بنوا کے دینے والا ہے وہ بندہ تو میرا بے نامی دار ہے، اور یہ جو جائیداد متداویہ ہے وہ تو میں اصل مالک ہوں، اور اسی کی اگر کینسلیشن آف ڈاکومنٹس میں آپ نے جانا ہے تو پھر 6 سال اس کی لمیٹیشن نہیں ہوگی بلکہ 3 سال اس کی لمیٹیشن اس سوٹ کی ہوگی۔ اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کاز آف ایکشن اکرو ہو گیا، 3 سال کے اندر اندر آپ نے دعویٰ منسوخی ان دستاویزات کے آپ نے دائر کرنا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ 1995 MLD پیج 397 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں تک بے نامی دعویٰ میں دادرسی حاصل کرنے کے لیے متداویہ جو جائیداد ہے اس کا کوئی جو مدعی سٹینس لیتا ہے کوئی بھی، تو بھائی 74A اطلاق ہوگا مدعی جائیداد متداویہ کا اگر بے نامہ ہبہ نامہ، اس کے علاوہ تملیک نامہ، تبادلہ نامہ کے ذریعے مالک ہے تو پھر 74A کے تحت وہ کورٹ فیس ہوگی، اور مالیت مقدمہ جو ہے جو بھی رقم اندراج رجسٹری میں ہے اس کے مطابق ہوگی۔ اور اگر صرف اور صرف بے نامی داری کا آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے، صرف اور صرف بے نامی داری کے حصول کے لیے، تو 747 تو پھر سیکشن جو 74C ہے کہ جس میں اپنی مرضی کے مطابق کورٹ فیس آپ لگا سکتے ہیں، اور بے نامی ٹرانزیکشن کا جو دعویٰ ہے اس میں کورٹ فیس قابل ادائیگی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، مستثنی ہی قرار دیا جاتا ہے، اور عام طور پہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ جو دعویٰ ہے وہ اس مالیت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اختیار سماعت اور کورٹ فیس جو ہے وہ 200 روپے مقرر کی جاتی ہے، یعنی بغرض کورٹ فیس مالیت یا اس کے علاوہ اختیار سماعت عدالت جو ہے
وہ آپ مالیت 200 روپیہ رکھ لیتے ہیں، کورٹ فیس سے استثناء مل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 1995 MLD پیج 316 میں اور 316B میں اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اور گفٹ کی صورت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 74A میں فال کرتا ہے، اور جو بھی مالیت ہے گفٹ کی صورت میں جو دستاویز پہ لکھی گئی ہے، یا بیانہ کی صورت ہے، یا تملیک کی صورت ہے، تبادلے نامے کی صورت ہے، تو پھر آپ کو جو مالیت بنتی ہے اس کے مطابق کورٹ فیس ہوگی۔ اگر صرف بے نامی ٹرانزیکشن کا معاملہ ہے تو بھائی صرف اور صرف آپ نے اپنی مرضی سے اس کی جو مالیت دعویٰ اور مالیت اختیار سماعت جو ہے کورٹ فیس اور اختیار سماعت وہ متعین کرنا ہے، اور کورٹ فیس سے استثناء مل سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن مزید دیکھنا چاہیں تو 1993 CLC پیج 1606E میں کی گئی تھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ بے نامی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ بے نامی ٹرانزیکشن قطعی صورت یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1993 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کی تھی، اور اس کی آپ انٹرپریٹیشن دیکھ سکتے ہیں 1993 SCMR پیج 1325 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ دوستو، بے نامی ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کے دعویٰ جات جو ہیں اس میں یہ کچھ پروسیجر اور ڈیفینسز آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ جو پروہیبشن آف بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ 2017 کی بات ہے، تو بھائی وہ صرف اور صرف ٹیکس چوری کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی بلیک منی کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے، بلیک منی کو چھپانے کے لیے بے نامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، تو اس روک تھام کے لیے پروہیبشن آف بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ 2017 بنایا گیا تھا۔ بے نامی سوٹس کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر اس کا کوئی ایسا معاملہ پریویل نہیں کرتا ہے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔